मौत क्या है? सदियों से इंसान इसकी खोज में है कि मौत है क्या। मौत हमारी ज़रूरत भी है, मौत हमारी मजबूरी भी है। गुनाह जो है उसने मौत को जन्म दिया है। एक इंसान फानी है या पूरी इंसानियत फानी है? मौत क्या है? जो हम जी रहे हैं, इस जिंदगी का मतलब क्या है जब हमें फना हो जाना है? इस वसी कायनात में बिखरी हुई मखलूक़ात फ़ानी क्यों है? फना और बका के दरमियान जारी इस कशमकश का अंजाम आखिर है तो क्या है? मौत एक ऐसा लफ्ज, कायनात की हर चीज जिससे वाकिफ है। इस वसी कायनात में पैदा होने वाली हर शय को इसका जायका चखना है। हर चीज अपने खात्मे का तयन उसी वक्त कर लेती है जब वो पैदा होती है। क्या हर मखलूक के जीनियाती कोड में उसकी तारीख पैदाइश के साथ उसकी एक्सपायरेशन डेट यानी तारीख फना दर्ज होती है? तारीख़ पैदाइश के मुतालिक तो हम नहीं कुछ कह सकते कि वो उनके जेनेटिक कोड्स में होती है या नहीं होती। मेरा ख्याल में इसका तो तयन नहीं करता जेनेटिक कोड, लेकिन जो उनकी मौत का वक्त है उसका तयन बहुत हद तक जेनेटिक कोड में के ज़रिए हो जाता है। कुछ ऐसे हमारे जिस्म के अंदर जीन्स पाए जाते हैं हर जानदार में, जिनका काम ये होता है कि एक मखसूस वक्त पर वो ख़ुद ब खुद की मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर वो ऑटोमेटिक डेथ कॉज कर देते हैं। ये एक खुलिये के लिए भी ये बात सही है और ये बात एक पूरे ऑर्गेनिज़म के लिए भी ओवरऑल ऑन द होल ये बात सही कही जा सकती है। कायनात की हर चीज क्यों मर जाती है? मौत मखलूकात की जरूरत है या मजबूरी? मजबूरी तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ इंसान के इख्तियार में हो और वो उसे ना कर सके तो मजबूरी होगी। मौत तो साथ है, ये तो मतलब गिवन चीज़ है जो हमें समझें कि फितरत में या कुदरत में मौजूद है इंसान के साथ, ये हमें ऐसे ही मिली है। अल्लाह ज़ुल जलाल को बका हासिल है बस, बाकी पूरी कायनात को फना होना ही होना, चाहे वो मुकल्लफ हो। मुकल्लफ मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके लिए होती है वो जिन्नात और इंसान है, चाहे और जानदार हों चाहे वो फरिश्ते हों, हर एक पे फना है। और मौत रखी इसलिए गई है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हाल है। यहाँ हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं और इम्तिहान देने के लिए एक मोहलत होती है, 3 घंटे हम पेपर हल करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी हमारी मोहलत है, हमने इसमें जो करना उसका नतीजा मौत के बाद पाना। इनफरादी जो जानदार है उसके लिए तो शायद ये मजबूरी हो कि उसका जेनेटिक कोड है, उसको ज़िंदगी भर जो बीमारियां लगती हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ, इससे उसकी मजबूरी बन जाए। लेकिन अगर इज्तमाही तौर पर देखा जाए, एक किसी भी जानदार का एक अपना जो उनका वो मुआशरा है उसमें देखा जाए तो ये ज़रूरत है कि क्योंकि हम जिस सैयारे पर रहते हैं इसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो जो मौत है उसको फेस करना एक आपकी ज़रूरत है। यू हैव टू फेस द डेथ वन डे। मौत हमारी ज़रूरत भी है, मौत हमारी मजबूरी भी है, मौत हमारी पहचान भी है और मौत अल्लाह के अदल की बहुत बड़ी अलामत भी है। मौत फना की आखिरी मंजिल है या बका का पहला इशारा? कुदरत का असूल है और कानून है कि हर जानदार चीज़ ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। और जहाँ तक मौत की आप बात करते हैं
دنیا میں اگر کوئی چیز یقین سے کہی جا سکتی ہے تو وہ یہی کہی جا سکتی ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جتنی یہ یقین سے ہے اتنی ہی اس کی بے یقینی ہے۔ وقت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب کس نے جانا ہے، لیکن جو دنیا میں آپ یقین سے بات کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان نے موت کا پہلا نظارہ حابیل کے مرنے پر کیا۔ انسانی تاریخ اور مذہبی کتب کے مطابق حابیل قابیل کا بھائی تھا۔ دونوں کے درمیان عورت کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ ایک کوے کے ذریعے قابیل نے جانا کہ حابیل کی لاش کو کیسے دفنایا جائے۔ یہ کوئی کہانی نہیں کہ کوئی ڈاؤٹ فل ہو، یہ تو قرآن کا ڈائریکٹ ٹیکسٹ ہے کہ قرآن کے اندر ہے کہ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری کم بختی، میں تو اس کوے سے بھی عاجز ہو گیا کہ مجھے اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو دفن کروں، یہ تو کوہ مجھے سکھا رہا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یعنی موت ایک قسم کا سمبل ہے کہ جو انسان نے گناہ کیا، خدا کی حکم عدولی کی، اور اس کے آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ یہ گناہ پھر اس کی نسل میں آگے چل پڑا، اور قائن اور حابیل کی آپ نے مثال دی کہ پہلا قتل جو ہے، جو خون بہایا گیا، قتل کیا گیا، وہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ہوا۔ تب سے اب تک موت کا نظارہ انسان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ انسان مار بھی ڈالتا ہے اور مر بھی جاتا ہے۔ موت تو آنی ہے، بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا اور بندہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں بھائی یہ 1-2 دن کا مہمان ہے، وہ مہینوں سالوں گزار لیتا ہے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی رفاقت سے جدائی اور خدا کی حکم عدولی یا گناہ جو ہے اس نے موت کو جنم دیا ہے۔ قدیم ترین زمانے سے انسان موت کو ایک مذہبی رسم کے طور پر ادا کرتا چلا آیا ہے۔ مرنے والے کو کہیں جلا دیا جاتا ہے، کہیں دفنا دیا جاتا ہے، کہیں اس کی لاش سمندر کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جلایا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ دفن بھی کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات مذہب کے مطابق بھی لوگ کچھ کرتے ہیں، لیکن شاید جو ثقافتی اور معاشرتی اثر ہوتا ہے اس کے تحت بھی لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے بھی انسان نے آسان سمجھا کہ اب اس باڈی کو ہم ڈسپوز آف کر دیں، شاید جو اس کے لیے آسان ترین طریقہ تھا اس نے وہ اپنانے کی کوشش کی۔ مگر انسان کیسے مرتا ہے اور کیوں؟ دنیا بھر میں انسانی کھوپڑی کو موت کے لیے استعارہ سمجھا گیا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں 2 انسانی ہڈیاں۔ بر اعظم افریقہ قدیم انسانی تہذیب کا امین ہے۔ افریقی قبائل سمجھتے تھے کہ انسان کے لیے شروع میں کوئی موت نہیں تھی۔ وہ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اسے پھر سے جوانی دے دی جاتی تھی۔ یہ کام ایک ماورائی طاقت کیا کرتی تھی۔ لاطینی امریکہ کی ایک دیو مالا میں لکھا ہے کہ اولین موت ایک بوڑھے کی ہوئی جو ایک بڑھیا کا شوہر تھا۔ یہ دونوں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ موت ہونی چاہیے یا نہیں۔ بڑھیا نے جادو کے زور سے اپنے شوہر کو مار ڈالا اور موت کی شروعات ہو گئی۔ یونانی دیو مالا میں زیوس اور پرومیتھیس کا باہمی جھگڑا موت کی وجہ بنا۔ زیوس نے پرومیتھیس کے بھائی ایپی میتھیس کو ایک باکس یعنی ڈبہ تحفے میں دیا جس کا نام تھا پینڈورا۔ اس میں ایک نوجوان لڑکی بند تھی۔ ایپی میتھیس نے پینڈورا باکس کو کھولا تو موت کی شروعات ہوئی۔ جدید دنیا کے مشہور مذاہب ہیں اسلام، مسیحیت، یہودیت اور ہندو مت۔
इन मज़ाहिब के नजदीक मौत आखिर है तो है क्या? मौत के लिटरल मीनिंग है इबानत रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से जुदा होना, इसका नाम मौत। रूह निकल जाती है उस जिस्म से और कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो रूह निकल के सीधे आलम बरज़ख में पहुंच जाती है। ये तो रूह के लिए जिस्म एक सवारी है। हिंदू मत उसमें भी यानी आप जन्म का चक्कर करते हैं और कोई 85 लाख दफ़ा एक जो शरीर है, जो रूह एक शरीर में आ जाती है तो उसे 85 लाख दफ़ा ये सर्कल तय करना होता है और उसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। इंसान कैसे और क्यों मर जाता है? इंसान जो जिस्म उसका है, खुदा ने उसे खाक से बनाया है, उसने खाक में लौटना है, जाना है, लेकिन जिंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती, उसका तसलसल जो है वो जारी रहता है। क्या कोई और दुनिया है जहां इंसान को चले जाना है? उसका काम और रिस्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो क्या तब इंसान मर जाता है? उसके बदन और आज़ा उसका साथ छोड़ देते हैं तो क्या उसके मरने की वजह ये है? इंसान के मरने की वजह आखिर क्या है? साइंस के नजरियात मज़ाहिब से बहरतौर मुख्तलिफ हैं। टकराव तो मौजूद है और ये सिर्फ मौत या इस तरह के सवालात नहीं, और बहुत से ऐसे सवालात हैं कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, ये कायनात कैसे वजूद में आई। इन सब चीज़ों पर नज़रियात में साइंस और मज़हब की जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनमें बहुत हद तक जो है इख्तलाफ पाया जाता है, एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, और मज़हब उसको मानने को तैयार नहीं है, साइंस उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि इनमें से सही कौन है या गलत कौन है, इस बात का फ़ैसला करना हमारा वो नहीं है, लेकिन ये कि ये बात मौत के हवाले से भी सच है। जो साइंस है वो बल्कि जो मज़हब के नज़रियात हैं उनको वो सर्टिफाई करती है, इसलिए कि जितनी किसी की उम्र है उससे पहले तो वो जा नहीं सकता, और फिर जब बंदे की, इंसान की उम्र की हद यहाँ ख़त्म हो जाती है तो फिर साइंस कुछ भी कर ले, ज़िंदगी तख्लीक नहीं कर सकती। मौत बहुत बड़ा मामला है और सदियों से इंसान इसकी खोज में है कि मौत है क्या। तो इस हवाले से दो नुक्ता नज़र हैं जिनसे हम इस बात को समझ सकते हैं, एक तो साइंसी नुक्ता नज़र है और एक मजहबी नुक्ता नज़र है। अच्छा, इसे खल्त मल्त करके हम नहीं समझ सकते, यानी मज़हब और साइंस को कंबाइंड करके अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम गलतफहमी में मुब्तला हो जाएंगे। या तो इसे हम मजहबी एतबार से समझें या इसे हम साइंसी एतबार से समझें। साइंस इंसान के मरने को अमूमन तबई मौत या बायोलॉजिकल डेथ का नाम देती है। जब इंसान के आज़ा उसकी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकते तब इंसान की मौत यकीनी हो जाती है। बढ़ती हुई उम्र, बीमारी और मायूसी या फिक्र करना, ये तीन चीजें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इंसान आखिरकार मर जाता है। खुद ब खुद हमारे प्रोग्राम में ये बात मौजूद है कि एक ख़ास वक्त के बाद एक ख़ास खुलिये ने अब एक खुदकुशी की सूरत हाल इख्तियार करके वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है खुद ही। उसमें एक बहुत बड़ा जो बैरूनी अमल उसके लिए होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जिसको आप बोलते हैं। वो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है या कोई उसको फिज़िकल डैमेज है, किसी भी तरह का उसका जो स्ट्रेस है। अब अगर हम इन स्ट्रेसेस को कंट्रोल कर लें तो हम उसके ना सिर्फ ये कि उसकी खुलिये की, इनफरादी खुलिये की, बल्कि पूरे ऑर्गेनिज़म की भी हम मजमूई सेहत है उसके ऊपर लाज़िम बात है उसका पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट होगा, तो हम उसकी ज़िंदगी को तवील कर सकते हैं। कहा जाता है कि बीमारी, मायूसी और तफक्कुरात इंसान की जिंदगी से खत्म कर दिए जाएं तो इंसान की उम्र हजारों साल तक तवील हो सकती है।
اب جیسے میڈیکل سائنس میں بے پناہ ترقی ہو رہی ہے تو اس سے زندگی بڑھ گئی ہے، اور آج تو یہ ہو گیا ہے کہ مرسی کلنگ کا قانون جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک انسان ہے وہ 100-150 سال تک اس کی عمر پہنچ گئی ہوئی ہے اور وہ اب زندہ نہیں رہنا چاہ رہا۔ جاپان میں لوگ اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں، تو عمر بہت طویل ہو گئی ہے۔ آپ اپنی لائف سٹائل کو مینیج کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی ہیلتھ امپروو ہوگی، تو آف کورس کہ آپ نے جو لائف کے دن جو اپنے گھنٹے شارٹ کرنے ہیں آپ ان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈز آن یور لائف سٹائل۔ مگر پھر بھی موت یقینی ہے۔ نگیشن آف دی نگیشن کا اس پر انسانی زندگی پر جو ہے وہ اصول ہوتا ہے کہ ایک بیج ہے، جب وہ زمین میں جا کے گلتا ہے تو اس میں سے ایک اور زندگی طلوع نکل آتی ہے، اور اس نے پھر اپنی ارتقائی منزل طے کرنی ہوتی ہے، اور ایک سطح پر آ کر اس نے تبدیل ہو جانا ہوتا ہے، اس کی حیات تبدیل ہو جانا ہے۔ بایولوجیکلی موت پہ قابو پانا، اب موت کی بھی بہت سارے آپ دیکھیں تو چہرے ہیں۔ ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے، ایک بایولوجیکل نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے جو ہم ایجنگ کی ڈیتھ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، بڑھاپے کی موت ہے، اپنے ٹائم آنے پہ چلا گیا، بڑی اچھی لائف گزاری۔ ایک چائلڈہڈ میں ہوتی ہے سڈن ڈیتھ۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ موت کے کون سا چہرہ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سائنس نے موت کو سمجھنے کے لیے مختلف موضوعات پر کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے دماغ کی موت، ایک ایسی حالت جب انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مگر بدن زندہ رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس اسے کہتی ہے برین ڈیتھ۔ انسانی زندگی کہلاتی ہے اس لیے کہ انسان کو اس کا شعور ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک تو انفرادی شعور کی اس نے بات کی، لیکن یونگ نے اسے اجتماعی شعور کا تصور بھی دیا۔ یعنی جب ہم انفرادی شعور سے ایک انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کے بہت سا جو شعور ہے، جو اس کی دانش ہے، وہ موجود رہ جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ تو اسی طرح دنیا جو ہے، قائم جو دنیا ہے، اس کا بھی ایک اجتماعی شعور ہے، وہ باقی ہے، جسے ہم ایک بڑے اسکیل پہ اجتماعی شعور کہہ سکتے ہیں یا اجتماعی دانش کہہ سکتے ہیں۔ موت کی ایک قسم ہے زندگی کے اسی شعور کی موت، یعنی ڈیتھ آف کانشیسنیس۔ کانشیسنیس کا ختم ہو جانا اٹ ڈیپینڈس۔ کچھ لوگوں کا جیسے حادثے میں گئے، برین پہ ہٹ ہوا، کانشیس نے کام کرنا چھوڑ دیا، برین نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فزیکلی دے آر الائیو بٹ مینٹلی دے آر ناٹ الائیو۔ سم ٹائمز بایولوجیکل ڈیتھ کے ساتھ شعور نہیں مرتا۔ مصنفین، مبلغین، انبیاء یا مفکرین، ان لوگوں کے نظریات ان کی موت کے کئی 100 سال بعد، ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں۔ ہم ارسطو کو آج تک جانتے ہیں، وہ مرا نہیں، اس کا شعور مرا نہیں ابھی تک، وہ شعور مجھ میں موجود ہے، آپ میں موجود ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا دنیا سے چلا جانا موت نہیں ہے جب تک انسان کا اجتماعی شعور زندہ ہے۔ انسان اس وقت مر جائے گا جب شعور انسان کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ انسان جب وجود میں آیا تو انسان کے ساتھ ایک بہت مختلف، بہت نئی چیز وجود میں آئی، اور وہ اس کے اندر عقل و شعور کا موجود ہونا ہے۔ اور بلکہ اس بات کو یوں کہنا چاہیے کہ جیسے کائنات میں انسان کا وجود ایک نہایت غیر معمولی، ایک انہونی بات ہے، تو اسی طرح انسان کے اندر عقل اور شعور کا موجود ہونا انتہائی غیر معمولی اور ایک انہونی بات ہے۔ فلسفے کی صدیوں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ موت کائنات کے سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جو شعور کی ہر روشنی کو نگل رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ مچھلی خود فنا ہو جائے گی۔ فنا کی اس منزل کو جدید سائنس کہتی ہے فنا کلی، یعنی ELE یا ایکسٹریم لیول ایکسٹنکشن۔
کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے، تو اگلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان فانی ہے یا پوری انسانیت فانی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر فانی ہے تو کیا ہم اس فنا کی کیفیت کے اوپر قابو پا سکتے ہیں؟ اگر ہم فزیکل سائنسز میں جا کے کچھ ریسرچ ہماری ایسی ہو کہ ہم اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک وقت میں جب ہماری یہ کائنات یا ہماری یہ گلیکسی یا ہمارا نظام شمسی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں ادھر سے نکلنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ کل کو ہماری کوئی ایسی تحقیق ہو کہ ہم یہاں سے نکل کے کسی اور نظام شمسی میں، کسی اور انوائرمنٹ میں، کسی اور اس میں جا کے ہم زندہ رہنے کے قابل ہو سکیں۔ ایکسٹریم لیول ایکسٹنکشن کو ہی مذہب میں شاید قیامت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ وقت جب ہر مادی چیز فنا ہو جائے گی۔ ایک سین ایسا ضرور ہے آخری دن کا، جب اجرام فلک یہ سارے پگھل جائیں گے اور ایک نیا سلسلہ ہوگا، اور یہ تمام باتیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام لوگ مردے جو ہیں وہ زندہ بھی ہو جائیں گے، اور ایکچولی تو وہ ہوگا ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اور اس میں فائنل انسان کی جو کیا کہتے ہیں کہ اس کا مستقبل ہے، اس کا فیصلہ۔ فنا اور بقا کا تصور بھی انسان کا اپنا بنایا ہوا تصور ہے، مطلب ادر وائز دیکھیں ہم تو یہ وجود کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، مطلب فنا اور بقا جو ہیں بالکل کوئی میننگ نہیں رکھتے ہیں، اس طرح ان کا مفہوم بالکل ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ انسان کے فنا اور بقا انسان کے بنائے ہوئے تصورات ہیں، اور انسان نے ہی ان کو معنی و مفہوم دیا ہے۔ یہ سوال سائنس، فلسفے اور کسی حد تک مذہب کے لیے ایک مشکل سوال رہا ہے کہ کیا انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی موت کا تعین ممکن ہے؟ موت کی تعین کا تعلق جو ہے وہ تقدیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی جینیٹک جو لائف ہے اگر اس کو بھی آپ کریں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک چیز نے اتنے عرصے میں ختم ہونا ہے، اتنے عرصے میں اس نے پکنا ہے، اتنے عرصے میں اس نے پھل دینا ہے، اتنے عرصے میں اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس طرح سے ایک تقدیر تو مقرر ہے، لیکن اس تقدیر کا انسان کو بتایا نہیں گیا۔ جب انسان زندہ ہے تو موت کا خوف تو اس کے اندر ہر وقت موجود ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بعد میں کیا ہوگا، اسے جاننے کا تجسس ہوتا ہے، تو اس طرح موت کا بھی تجسس ہوتا ہے۔ لیکن یونانیوں نے ان سارے افکار کو بہت مختلف طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے بہت سارے دیوی دیوتا ایسے ہیں جو یہ چیزیں بتا دینے پہ قادر ہیں۔ مثلا ایک کیسنڈرا دیوی ہے جو مستقبل کا انہیں بتا سکتی ہے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر وہ نہیں بتاتی ہے کہ انسانوں کو اگر پتہ لگ گیا تو اس طرح زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ مختلف لوگ مرنے والوں کے حوالے سے مختلف کہانیاں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے وقت میں مشعل اور لیمپ کا بجھ جانا، اچانک تیز ہوا کا چلنا، شیشے کی کسی چیز کا گر کر ٹوٹ جانا، یا کسی مرنے والے کے پاس موجود لوگوں کا سو جانا۔ یہ وہ بلیفز ہیں جب کہ سائنس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لوگ کیا کرتے تھے، ریلیٹ کرتے تھے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ آپ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہم ثبوت ڈھونڈتے ہیں نا۔ کوئی گلاس ٹوٹا تو ہم فوراً پوچھیں گے کس سے ٹوٹا، کیوں ٹوٹا۔ تو جب بھی پرانے دوروں میں، اولڈ اب ٹائم میں دیکھیں، رومنس دور میں دیکھیں، گریکس میں دیکھیں، کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ ریلیٹ کرتے تھے آندھی طوفانوں سے۔ اس دور میں تو آپ نے دیکھا کہ ویدر کا اندازہ بھی وہ برڈز کو دیکھ کے لگایا جاتا تھا۔ ابھی جو ہے وہ میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے کہ اب جو ہے ان چیزوں پہ بلیو کرنا ٹوٹلی ویسٹیج آف ٹائم۔ فلاسفی تو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو جتنا مطلب حقیقت کے قریب لا سکتا ہے لائے، اپنے توہم کو اور وہم پرستی کو ختم کرے، غلط تصورات جو ہیں، اس کی غلط فہمیاں جو ہیں چیزوں کے بارے میں وہ ختم کرے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔
لیکن یقیناً انسان کا جو شعور ہیں، اس کے تصورات ہیں، اس کے خیالات ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو بہتر بھی بناتے ہیں، اس کو خراب بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ یہ ساری کہانیاں موت کے فرشتے اسرائیل کی آمد سے جڑی ہیں۔ کیا ان کہانیوں میں کچھ حقیقت ہے یا یہ محض انسانی نفسیات کا معاملہ ہے کہ انسان ہر بات کو دیو مالائی رنگ میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ اصل میں ہم ہندو سماج کے ساتھ رہے ہیں، جہاں ہم نے ان پر اثرات چھوڑے ہیں، وہاں کم قسمتی سے جب ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں رہے تو ان کے اثرات بھی ہم پہ آئے ہیں۔ یہ ہندو سماج کے اثرات ہیں۔ توہم پرستی، بلی کالی بلی آگے سے گزر گئی، دکاندار پہلے گاہک کو ادھار ہی نہیں دیتا کہ پورا دن ایسے ہی ہوگا، یہ سب توہم پرستی ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں، اور اس توہم پرستی کی ایک سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسے سلوک کرتا ہے۔ موت بہرحال ایک حقیقت ہے، مگر کیا ہر انسان کو اپنی موت کا علم قبل از وقت ہو جاتا ہے؟ موت کا اشارے ملنا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، درست نہیں معلوم ہو سکتا۔ ہر چیز ہمیں اس چیز یہ نہیں رکھ دینا چاہیے کہ آف کورس ایک دن مقرر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ، یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پورا نظام چلایا، یہ جو اتنی سائنسز ہیں اور یہ جو اتنے پریکٹیکلی اتنے ڈیلی سے ایکسپیرینسز ہے، ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، ان کی کوئی وجہ ہے۔ اور تسخیر کرنے کا، خود سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کو تسخیر کرو، تو اس میں آپ اپنے بارے میں یہ بھی جج کر سکتے ہیں کہ if I am doing this تو آگے مجھے جا کے یہ فیس کرنا پڑے گا۔ کیا لاشعور میں کچھ ایسے اشارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کی موت کی خبر دیتے ہیں؟ موت کا علم پہلے سے ہو جانا ایک افسانہ ہے یا حقیقت؟ فنون لطیفہ سے منسلک افراد کے بارے میں یہ بات خاص طور سے کہی جاتی ہے کہ شاید انہیں اپنی موت کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ پروین شاکر ایک مشہور شاعرہ تھیں۔ ان کی کتاب کف آئینہ ان کی موت کے بعد شائع ہوئی۔ اسی کتاب میں پروین شاکر نے کہا تھا، تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے، بڑھتی جاتی ہے کشش وعدہ گئے ہستی کی، اور کوئی کھینچ رہا ہے عدم آباد سے بھی۔ فنون لطیفہ سے منسلک لوگ دراصل تھوڑے حساس ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایک سکس سینس، چھٹی حس، شاید ان میں زیادہ ہو۔ اب مثلا جب ان کا لکھنا جو ہے یقیناً وہ اس طرح سے الہامی نہیں ہے، لیکن ایک خاص سطح پہ الہامی بھی ہے۔ محسن نقوی ایک اور مشہور شاعر تھے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کی کتاب خیمہ جام ان کی موت کے بعد شائع ہوئی، جس میں محسن نے کہا تھا، قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ میرا خیال ہے کہ سم ٹائمز شاید موت ایک ایسی چیز ہے شاید عام آدمی کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی مسٹری ہے، ایک ایسا ان سین فنومینا ہے کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب شاعر جو ہے وہ بہت سے شعراء کے ہاں آپ کو ایسے اشعار مل جائیں گے کہ مثلا ناصر کاظمی کے ہاں کہ جس وقت وہ موت ان کے سامنا وہ کر رہے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو یا ابن انشا کوچ کرو والا جو شعر ہے، اب وہ یقیناً انہوں نے ہاسپٹل کے اندر وہ لکھا ہے، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں نا اس کو۔ لیکن جہاں آپ نے پروین شاکر کا حوالہ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جو سکس سینس ان کے اندر زیادہ ہے اور ان کو اس کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو تو امتحان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ امتحان تو یہ کہ آپ کو اپنی مہلت کے اختتام کا پتہ بھی نہ چلے، اور جو مہلت اللہ کی طرف سے ملی آپ اس میں کام کرتے ہیں۔ ایک بندے کو یقینی طور پر پتہ ہو کہ میں نے کب مرنا ہے، وہ تو آخری دن سے پہلے ہی گناہگار رہے گا اور آخری دن گڑ گڑا کے معافی مانگنی شروع کر دے گا۔ موت کا یقینی علم کسی کو نہیں ہو سکتا، ایک انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں، وہ بھی کبھی کسی کو، وہ بھی کوئی قانون نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قانون کو توڑنے والی چیز ایک الگ ہوتی ہے۔ کیا یہ اشعار اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ شاعر کو اپنی موت کا پہلے سے علم تھا؟
یا یہ محض ہمارے ذہن کی دیومالائی اختراع ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے شعروں میں یا نثر میں ویسے ہی لکھ دیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے آپ کو شعر ملیں گے جو زندہ ہیں, انہوں نے بھی اپنی موت کا اشارہ دیا ہوا ہے, لیکن وہ تو نہیں مرے. ہم صرف انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں جن لوگوں کا جنہوں نے اشارہ دیا اور وہ ہو گیا. ممتاز مفتی جدید اردو کے ایک اہم لکھاری تھے. اپنی خود نوشت الک نگری میں انہوں نے ایک خاتون عطیہ کے حوالے سے لکھا. اس روز میں ناشتے سے فارغ ہو کر لیٹ گئی تھی. دوسرے پلنگ پر آ کر ٹک گیا. پھر وہ تحلیل ہو گیا. میں نے شدت سے محسوس کیا کہ آج اس کمرے میں کوئی شخص فوت ہونے والا ہے. ان دنوں گھر میں صرف 3 افراد تھے. میرے والد, میرے میاں اور میں. رہ رہ کے مجھے خیال آتا تھا کہ آج ہم میں سے کون ہے جو مر جائے گا. صبح میں نے کفن دیکھا تھا. 3 بجے تک میں مر مر کے جیتی رہی. گویا مجھ پر نزا کا عالم طاری تھا. میاں دفتر گئے ہوئے تھے اور ابا کالج. میں بار بار کبھی میاں کو اور کبھی ابا کو ٹیلی فون کرتی اور خیریت پوچھتی. وہ مجھ سے پوچھتے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں کچھ بتا نہ سکتی, مگر مجھ پر ایک وحشت سی سوار تھی. کے بعد دونوں گھر آ گئے. مجھے تسلی سی ہوئی. بجے ابا کے پیٹ میں درد اٹھا. وہ اسی پلنگ پر لیٹ گئے جس پر کفن آ کر ٹک گیا تھا. میرے میاں نے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا. مگر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی ابا رخصت ہو گئے. عطیہ کی یہ کہانی موت کا علم پہلے سے ہو جانے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں، یا یہ ایسا ہی ایک خیال ہے جس کی وجہ کبھی مذہبی عقیدہ ہوتا ہے اور کبھی توہم پرستی؟ پہلی بات تو یہ کہ شاید اگر آپ دنیا کے ادب کا ایک بہت ہی سرسری جائزہ بھی لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موت ایک بہت بڑے ادب کا موضوع ہے، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی. دوسرا پھر تھوڑے جو جنریشن کے بعد جب رائٹرز نے لکھنا شروع کیا تو انہوں نے اسے ایک ڈیوائس کے طور پہ بھی استعمال کیا. یعنی اب وہاں پہ فلاسفیکل کویسچنز نہیں تھے یا ریلیجس مسائل نہیں تھے، بلکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ موت جو ہے وہ یعنی ایک انسان کی زندگی پر یا انسانوں کی زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ ادب بہت زیادہ تخلیق ہوا جو ورلڈ وارز کے زمانے.
تیسرا کنسیپٹ بڑا دلچسپ ہے، وہ موت کو اس طرح سے ایک جدائی یا ایک کرب کے طور پر نہیں لیتا، یہاں موت کو اپنے محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے۔